नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं बहुत ही ममनून हूँ, मशकूर हूँ सबसे पहले तो हमारे उस्तादुल हदीस मौलाना फ़ज़लुल्लाह शामज़ई साहब का कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया, मुझे दावत दी कि मैं आऊँ और इस मदरसा जामअतुल उलूमुल इस्लामिया हज़रत मुआज़ बिन जबल के अंदर जो ये सालाना बैनुल मदारिस तकरीरी मुकाबला हो रहा है उसके अंदर मैं भी आकर आपके सामने चंद गुजारिशात रख सकूँ। तो मेरा इरादा कोई लंबी चौड़ी तकरीर करने का नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों से बिल्कुल आप ऐसे समझे जैसे एक दिल से दूसरे दिल तक कुछ बातें रखना चाहता हूँ। ठीक, मैं शुरू करना चाहूँगा कुरान की उस आयत से जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल तकुन मिनकुम उम्मा यदऊना इलल खैर व यअमरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर। और मैं दो अहादीस आपके सामने रखना चाहूँगा जो कि बहुत मौके की मुनासबत से मेरे ख्याल में ज़रूरी है, और फिर उसके बाद मैं अपनी बात की तरफ आऊँगा। तो पहली हदीस मैं रखना चाहूँगा इन्नमल इमामु जुन्ना युकातिलु मिन वराए व युत्तका बिह, कि बेशक खलीफा मुसलमानों का इमाम एक ढाल की मानद है जिसके पीछे से मुसलमान लड़ते हैं और उसके पीछे मुसलमान महफूज हैं। हम सब जानते हैं कि आज वो ढाल मौजूद नहीं है और इसीलिए ना हम महफूज हैं और ना हम लड़ रहे हैं। दूसरी चीज़, एक और हदीस जिसकी आखिरी लाइन है वतरक्तुमुल जिहाद सल्लतुल्लाहु अलैकुम ज़ुल्ला, और जब तुम तर्क कर दोगे जिहाद को तो अल्लाह सुब्हाना ताला तुम्हारे ऊपर जिल्लत मुसल्लत कर देगा। तो आज मेरे ख्याल में जो भी बातें यहाँ पे हुई हम सबको बड़ी क्लैरिटी मिल गई, बड़े ही साफ जहन से हमें समझ में आ गई कि इस्लाम का सियासी निज़ाम आज मौजूद नहीं है, मुसलमानों की एक रियासत मौजूद नहीं है, मुसलमानों के पास जब एक इमाम होता था तो वो जिहाद करते थे, महफूज थे, वो भी आज नहीं हो रहा। और इस वजह से हमारे बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन बिलखसूस अल अक्सा का मसला है, बिलखसूस मुसलमानों की जानों का, मुसलमानों की इज्जतों के पामाल होने का जो एक सिलसिला तकरीबन 100 साल से शुरू है, उसने आज बहुत तेजी पकड़ ली है। और इतनी तेजी पकड़ी है कि अब सच बात यह है कि हमसे देखा नहीं जाता। हम एक वीडियो खोलते हैं, उसको देखना चाहते हैं, लेकिन हमारे अंदर इतना दिल गुर्दा नहीं होता कि हम उस वीडियो को भी मुकम्मल देख सकें। हमसे वो आहोजारी, हमसे वो लहू, हमसे वो तकलीफ बर्दाश्त ही नहीं होती, सिर्फ देखना। आप सोचें उन अजीम लोगों के बारे में जो कि ये सब कुछ अपने जिस्मों पे सह रहे हैं, उन बच्चों के बारे में, उन औरतों के बारे में, उन बूढ़ों के बारे में, उन बीमारों के बारे में। जरा सोचें ये क्या चीज है जो कि उनको मुनफरद बना रही है। मैं इस पे कुछ बात करना चाहूंगा, हमें सोचने की जरूरत है वाकई, क्योंकि अगेन यकीन करें शर्म आती है उन औरतों के सब्र को, उन औरतों के जज्बे को और उन औरतों के ईमान को देखकर अपने आप पे शर्म आती है। क्या बात करनी अपने मुल्क के बावर्दी अफसरान की, अपने आप पे भी शर्म आती है। तो मैं जो बात करना चाहता हूं, देखें आप लोग माशाल्लाह से, मुझे एक तो बड़ी ही ज्यादा खुशी हुई, मैंने काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया, मैं बाहर मुल्क में रहा हूँ, वहाँ मैंने बहुत जॉब की है अच्छी अच्छी कंपनियों में, फिलिप्स में, सीमेंस में, लेकिन मुझे आप लोगों का ये मुनज़्ज़म तरीके से यहाँ पे बैठना बहुत अच्छा लगा। आजकल ये नहीं इतना देखने को मिलता। मुझे आप लोगों का बहुत ही टू द पॉइंट आपने जो तकारीर की वो मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है,
یہ سارا انتظام، آپ کا جذبہ، یہ مجھے بہت اچھا لگا. یہ ایک پوائنٹ. اور جو ٹاپک تھا اس کی سلیکشن ماشاءاللہ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں انتظامیہ کو کہ انہوں نے اتنے زبردست ٹاپک چنے اور ان کو بڑا سوچ کے جوڑا. تو ایک طرف اسلام کے سیاسی نظام یا سیاست اور اسلام کا آپس میں تعلق یا جدا ہونا جس پہ بہت بات ہوئی، اور دوسری طرف پھر کچھ لوگوں نے جو تقاریر کی بالخصوص جو فلسطین کے مسئلے کو اجاگر کیا اور اس کے حوالے سے. لیکن دیکھیں اب ہمیں ضرورت ہے کہ ہم تھوڑا سا مسئلے کے حل کی طرف آئیں. ٹھیک ہے؟ اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حل یہاں نہیں بتایا گیا، حل بالکل بتایا گیا، بڑا کلیئر ہے، ہم سب کو بڑا کلیئر ہے. ہم سب جانتے ہیں، دیکھیں ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے ایمان کا بڑا ہی کمزور درجہ ہے جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم بائیکاٹ کرتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ بم نہیں رکتے بائیکاٹوں سے، ہمیں یہ بات پتہ ہے. ہمیں پتہ ہے کہ بائیکاٹ سے کیا ہو جائے گا، تھوڑا سا ان کو فائنینشل کو تھوڑا سا مالی نقصان ہو جائے گا. ہمیں پتہ ہے کہ ان کی پشت پہ امریکہ کھڑا ہے جس نے فوراً ہی ان کو $14 ارب دے دیے. پہلے ہی کریں آپ بائیکاٹ، ہم کھڑے جی ان کے ساتھ. بم دے دیے، کوئی 22,000 کے قریب بم ان کو پہنچا دیے. ٹھیک ہے، ہم اپنے جذبات کی خاطر کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اصل میں بائیکاٹ کون سا ہونا چاہیے. بائیکاٹ اس تیل کا ہونا چاہیے جو مسلمانوں کا تیل مسلمانوں کے ملک سے ہوتے ہوئے اسرائیل تک پہنچ رہا ہے. سوچیں اس بات پہ ذرا. بائیکاٹ اس خوراک کا ہونا چاہیے جو مسلمانوں کے ہاتھوں سے اگائی جاتی ہے اور اسرائیل تک پہنچ رہی ہے. آپ نے تو نقشے پہ اسرائیل کو سب نے دیکھ لیا نا. آپ کو پتا ہوگا کہ اسرائیل کی کل چوڑائی سب سے زیادہ جگہ پہ 50 میل ہے، سب سے کم جگہ پہ تقریباً 10 میل ہے. سوچیں ذرا، 10 میل گدھے پہ بیٹھ جائیں گھنٹے سے کم میں عبور کر لیں گے. F-16 پہ تو 1 سیکنڈ سے بھی کم لگتا ہے. اور اس ملک نے جس کی یہ حالت ہے اپنی، جس کی کل آبادی چند ملین 5-6 ملین کے قریب ہے، خالی اس علاقے کے اندر یہودیوں سے زیادہ مسلمان رہتے ہیں. اور اس کے بارے میں ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ اس کو ہرایا نہیں جا سکتا. بتایا ہوا تھا نا ہمیں، یہ ہمارے ذہنوں میں ڈالا ہوا تھا. حماس نے کیا کیا؟ آج تک وہ حماس سے ایک چھوٹے سے علاقے کو خالی نہیں کرا سکے. اور انہوں نے ابھی تک کیا کیا ہے؟ انہوں نے آپ کے خیال میں انہوں نے ابھی تک کتنے غزہ کے لوگوں کو مار دیا ہے؟ میں نمبر میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں، ٹھیک ہے 25,000 27,000 جو نمبر ہے، یہ 1% آبادی ہے غزہ کی. تھوڑی دیر کے لیے ذرا سوچیں، 1% آبادی مٹا دی انہوں نے. چلیں اس کو بھی چھوڑیں. آپ کو پتا ہے انہوں نے ابھی تک 3 ایٹم بم کے برابر بارود اتنے سے غزہ پہ گرا دیے. 3 ایٹم بم کے برابر. یہ میں آپ کو ایگزیکٹ بتا رہا ہوں. امریکہ نے ہیروشیما ناگاساکی پہ جو 2 بم پھینکے تھے وہ اور ایک تیسرا، اتنا بارود وہاں پہ گرا. آپ نے دیکھ لی ساری تصویریں کس طریقے سے مسمار کر دیا سب کچھ. تو ہمیں پتا ہے کہ اس کا حل کیا ہے. ہمیں پتا ہے باتوں سے نہیں، دعائیں ہم نے کرنی ہے، لیکن حل دعائیں نہیں ہے. اگر حل دعائیں ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد نہ کیا ہوتا، قتال نہ کیا ہوتا، دندان مبارک نہ شہید کرایا ہوتا. ہمیں سب پتا ہے، ٹھیک. لیکن میری بات ذرا سی اس سے آگے ہے. میں آپ سے کوئکلی بس یہ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام کا حل کیوں نہیں امپلیمنٹ ہو رہا. میرے عزیز بھائیوں اور میرے عزیز بچوں، میں چاہتا ہوں آپ لوگ اس بات پہ سوچیں. ابھی تو سوچیں، میرے جانے کے بعد بھی سوچیں، میرے جانے کے بعد اس پہ سوال کریں، اس پہ تدبر کریں، ان چند باتوں پہ. اسلام کا حل کیوں نہیں امپلیمنٹ ہو رہا؟ کیوں نہیں ہو رہا؟ سوچیں. میں بھی آپ کو چند باتیں بتاؤں گا، ٹھیک ہے. لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ بھئی ایک طرف ہمارے پاس پرچہ ہے، امتحان ہے، دوسری طرف ہمارے پاس اس کا حل ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پرچے کا حل دیا ہوا ہے، وہ قرآن و سنت ہے. کیوں نہیں ہو رہا؟ کیا مسئلہ ہے کہ ہم اس جگہ سے حل کو دیکھ کے اس جگہ پہ پرچے میں انٹری نہیں کر سک رہے؟ کیونکہ اگر ہم ایسا کر دیں تو ہم پاس ہو جائیں گے.
آپ کا کیا خیال ہے فلسطین کے لوگوں کے بارے میں؟ وہ پاس ہو گئے یا فیل ہو گئے؟ وہ پاس ہو گئے ہیں نا. آپ کا کیا خیال ہے ہمارے اپنے بارے میں؟ اللہ ہی جانتا ہے. اللہ ہی جانتا ہے نا. مجھے تو نہیں لگتا کہ میں پاس ہو گیا ہوں. یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ جس مسلمانوں کی کمیونٹی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جسم کے مانند قرار دیا گیا ہو، اس کے ایک جسم کو 3 نیوکلیئر بام سے اڑا دیا، اور میں یہاں اپنے دانت نکال رہا ہوں، میں یہاں پہ کبھی کھانے کھا رہا ہوں، کبھی اور مزے لوٹ رہا ہوں. یہ نہیں بات بن رہی. تو کچھ نہ کچھ غلط ہے. تو مجھے بڑا شک ہے اپنی آخرت کے اوپر. اب ہم آتے ہیں پریکٹیکل بات جو میں کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں، اچھا باتیں بہت سی ہیں اور مجھے ٹائم کا تھوڑا پریشر بھی ہے، تو آپ لوگوں نے نا یہ والی لائٹ لگا دینی ہے جب زیادہ ہو جائے تو، ٹھیک ہے؟ میں دیکھ رہا تھا، یہ نظام بھی مجھے بہت اچھا لگا ماشاءاللہ. تو میں نے آپ سے کہا کہ ہم نے سوچنا نمبر 1 یہ ہے کہ اسلام امپلیمنٹ کیوں نہیں ہو رہا. یہ مین بات ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. لیکن پھر ہم نے تھوڑی سی اور بھی چیزیں سوچنی ہے. آپ نے سوچنی ہے، کیونکہ میں نے آدھی زندگی تقریباً مغرب میں گزاری. میں پیدا بھی مغرب میں ہوا، میں اسکول بھی مغرب گیا، میں یونیورسٹی بھی مغرب گیا، میں نے جاب بھی وہاں کی. پھر میں چھوڑ کے آ گیا، جب 2 بچے ہو گئے میں چھوڑ کے آ گیا. لیکن سوال یہ ہے کہ ایک اور سوال کہ مغرب نے اتنی ترقی کیسی کر لی؟ سوال جائز ہے نا، سوچنا چاہیے. پھر ہمیں ایک اور سوال سوچنا چاہیے کہ کیوں ہمارا ہر بندہ، تقریباً ہر بندہ، یہاں سے اٹھ کے وہاں جانے میں انٹرسٹڈ ہے. اور میں وہاں کی تعریف نہیں کر رہا. ابھی آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ میں بالکل نہیں. میں اصل میں آپ کے سامنے ان کی چوری رکھنا چاہتا ہوں. میں آپ کے سامنے ان کا طریقہ رکھنا چاہتا ہوں، جس طریقے سے انہوں نے ترقی کی اور اس کے بعد وہ طریقہ بظاہر ختم ہو گیا لیکن اصل میں ختم نہیں ہوا. سو انہوں نے ترقی کیسے کی؟ انہوں نے بڑی آسان طریقے سے. آپ کو اندازہ ہے کہ انہوں نے برِ صغیر سے، اس برِ صغیر یعنی جس میں پاک اور ہند آتا تھا، اس برِ صغیر سے انہوں نے تقریباً کتنی چوری کی ہوگی؟ اور یہ بائی دا وے میں نہیں کہہ رہا، یہ ان کے اپنے اسکالرز نے یہ اندازہ، یہ تخمینہ لگایا. تو کوئی بتا دے جو سب سے بڑا نمبر اس کے ذہن میں آتا ہے، اردو میں، انگریزی میں، مجھے بتا دے ڈالرز میں، کہ انہوں نے تقریباً 150 سال حکومت میں اس علاقے سے چوری کیسے کی؟ آپ کو پتا ہے؟ یہاں سے انہوں نے مال نکالا، یہاں سے انہوں نے پٹسن نکالی، یہاں سے انہوں نے مسالے نکالے، یہاں سے انہوں نے جواہرات نکالے، سونا نکالا. یہ ریل کا جو نظام انہوں نے بنایا ہے، ہمیں کچھ ہمارے بڑے کہتے تھے یار دیکھو انہوں نے کم سے کم ریل کا نظام تو بنایا ہے. ریل کا نظام انہوں نے کیوں بنایا آپ کو پتا ہے؟ کیونکہ انہوں نے بندرگاہوں تک سارا مال چوری کر کے پہنچانا ہوتا تھا. یہ ان کی بڑی مہربانی ہے کہ انہوں نے بنایا تاکہ وہ جلدی سے یہاں سے چوری کر کے مال لے جا سکیں. جی کتنی چوری کی ہوگی؟ یہ بہت ضروری سوال ہے. اندازہ کوئی مجھے اندازہ بتا دیں. $1 بلین، زیادہ کر دیں $100 بلین، زیادہ کر دیں 1000 بلین یعنی جس کو 1 ٹریلین کہتے ہیں. $45 ٹریلین کی چوری انہوں نے کی ہے. اگین میں نہیں کہہ رہا، کوئی بھی مانگے گا تو میں اس کو دے دوں گا. کافروں کی ریسرچ ہے، وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے اپنے دور حکومت میں $45 ٹریلین کی چوری یہاں سے کی. یہ اندازاً پتہ ہے کتنی رقم بنتی ہے؟ یہ پاکستان کے آج کے 1000 سال کا بجٹ ہے. ہم سے تو 1 سال کا بجٹ نہیں ہوتا پورا، اس کے لیے ہم قرض لیتے ہیں. یہ 1000 سال کا بجٹ ہے. چلیں کوئی نہیں، آپ کہیں وہ تو پرانی بات ہو گئی، بس ہے نا 75 سال گزر گئے، اب تو آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں. اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انہوں نے چوری بند کی تو کلونیلزم ہم کہتے ہیں ختم ہو گیا. وہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے اپنی فوجوں کے ساتھ، انہوں نے بڑی مہربانی کی، چھوڑ کے چلے گئے. ختم ہو گیا واقعی یا نہیں ختم ہوا؟ یہ سوال ہے. کیسے ختم نہیں ہوا؟ کیا چیز ہے ابھی یہاں پہ جس کی وجہ سے یہ کلونیلزم جاری ہے؟ یہ آپ نے سوچنا ہے. میں ہنٹس دوں گا لیکن سوچنا آپ نے. تو پہلی بات، کیا وہ چوری جاری ہے؟ اب دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ. اگر آپ کہتے ہیں ہاں جاری ہے تو میں آپ سے پوچھوں گا بتائیں بھئی کون آیا ہے، کس نے آپ کی جیب ماری ہے؟ پھر آپ چپ کر جائیں گے، جس کا مطلب ہے آپ کو نہیں پتا. اور آپ کو یہ بات پتا ہونی چاہیے، اور کوئی مثال اور کوئی ثبوت بھی ہونا چاہیے. ایسا ہی ہے نا؟ سننا چاہتے ہیں چوری کیسے جاری ہے؟ انہوں نے ایک ورلڈ آرڈر بنایا. اس ورلڈ آرڈر میں کیا ہے جی؟
چند چیزیں میں آپ کو گنواؤں گا اس ورلڈ آرڈر میں کیا ہے. اس ورلڈ آرڈر کے اندر ایک یونائٹڈ نیشنز ہے. اس یونائٹڈ نیشنز نے کبھی انصاف کیا؟ عراق کے معاملے میں کیا تھا، کشمیر کے معاملے میں کیا، فلسطین کے معاملے میں کر لیا، بس کافی نہیں ہو گیا. ہم آج بھی اس یونائٹڈ نیشنز کی طرف دیکھتے ہیں. یہ ان کے فراڈ کا ایک طریقہ ہے. لیکن یہ تو آپ کہیں گے آپ نے ہمیں سیاسی فراڈ بتا دیا. اچھا، اب میں آپ سے ایک بات اور پوچھتا ہوں، وہ یہاں پہ ہمارے لیے کیا چھوڑ گئے؟ کیا چیز چھوڑ کے گئے وہ؟ مجھے آپ بتائیں. بہت امپورٹنٹ سوال ہے. دیکھیں، جب وہ آئے تھے نا، جب انگریز یہاں آیا تھا تو مسلمانوں کی حکومت تھی، ٹھیک ہے، اور مسلمان کچھ پرابلمز اوپر نیچے کے ساتھ بہرحال لیکن خلافت کو رپورٹ کر رہے تھے مغل جو ہیں، اور جزیہ مطلب اس علاقے سے ٹیکس ویکس اکٹھا کر کے وہ دیتے تھے وہاں. اب جب یہ لوگ گئے تو سب سے پہلے تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے تقسیم کر دیا اور حکومت ہم سے لی، اور اصل میں زیادہ بڑا حصہ جو ہے وہ تو ہندوؤں کو دے کے چلے گئے. چلیں اس پہ بھی بات نہیں کرتے، لیکن میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ وہ کیا چیز چھوڑ گئے جو کہ آج یہاں پہ، کیا چیز چھوڑ گئے جو کہ آج ہمارے لیے مسئلہ ہے. پھر اس کے بعد میں آپ کو الیکسا کی بات کروں گا. جی زبردست. ایک چیز، یہ پوری لسٹ میں نے ایک بنائی ہے ابھی یہاں بیٹھے ہوئے، تو اس میں نا ایک چیز وہ جمہوریت چھوڑ گئے. جمہوریت ہمیں تو اس ٹائم پہ بڑی اچھی لگی، ہمیں لگا پتہ نہیں ہمیں ایک وائس مل گئی ہے، آواز مل گئی ہے، ایسے ویسے. جمہوریت کیا ہے؟ ہم نے اب جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں جن کی عمر اس وقت قریباً 15 سال سے اوپر ہے، انہوں نے بھی پچھلے 5 سال میں انف جمہوریت دیکھ لی ہے. ہو گیا، بس سمجھ آ گئی نا کیا ہوتی ہے جمہوریت. نہیں، اس کے لیے شرعی دلیل بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے. بہت دلائل ہیں، آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، لیکن آپ نے پریکٹیکلی دیکھ لیا کہ جمہوریت کیا ہے. اور کیا چھوڑ کے گئے؟ وہ انہوں نے پوری کی پوری اسلامی دنیا کو ہر جگہ سے نکلتے وقت تقسیم کیا. آپ ذرا اٹھا کے عربوں کے نقشے دیکھیں تو آپ کو کچھ بیچ میں بالکل فٹے سے لگی سیدھی لکیریں نظر آئیں گی. آتی ہے نظر؟ یہ سچ مچ فٹے سے لگائی ہیں. یہ وہ کھڑے تھے جس طرح یہاں پہ وہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن تھا، شاید وہ فٹے سے لکیریں لگا رہا تھا، بتا رہا تھا کہ یہ علاقہ ادھر ہو گیا ادھر. اسی طریقے سے وہاں پہ تھے سائکس اینڈ پکٹ، انہوں نے تقسیم کر دیا، یہ اس کا ہو گیا، یہ تمہارا ہو گیا، یہ میرا ہو گیا، یہ اس کو دینا، یہ اس کو دینا. اور کرتے کرتے جو وعدے کیے تھے. اچھا، عربوں کو پہلے جدا کیا خلافت سے. آپ کو کچھ اندازہ ہوگا، کچھ یاد ہوگا تو انہوں نے یہ لارنس آف اریبیا، ٹی لارنس کی بات آتی ہے، اس کا یہ کام تھا کہ وہ عربوں کو اکسائے خلافت کے خلاف کہ بھئی یہ تو ترک ہیں، ترکی کب سے تم پہ حکومت کرنے لگ گئے. ان کو بندوقیں دی، سارا کچھ کیا، ان کو علیحدہ کر لیا. پھر علیحدہ کر کے جس کو پرومس کیا تھا، وعدہ کیا تھا کہ یہ سارا علاقہ تمہیں دیں گے، اس کو سارا علاقہ بھی نہیں دیا. پھر تقسیم کیا، اس کو اردن کا شاہ بنا دیا، شریف حسین اس کو اردن کا شاہ بنا دیا، اور باقی علاقے اوروں کو دے دیے. اور اس طریقے سے انہوں نے عراق بنایا، اس طریقے سے انہوں نے سیریا بنایا. ہمارے لیے تو یہ سارا بلاد الشام تھا نا، فلسطین بھی بلاد الشام کا حصہ، اردن بھی بلاد الشام کا حصہ. انہوں نے پھر یہ الگ سے، اور کرتے کرتے آخر میں انہوں نے کیا کیا؟ فلسطین کو یہودیوں کو دے دیا ایک حصہ. ایسا ہی ہوا نا 1948 میں. تو نکلتے نکلتے جس طرح یہاں سے نکلتے نکلتے ہمارے لیے کون سا پرابلم چھوڑ گئے؟ کشمیر کا. تو وہاں پہ عربوں کے لیے کیا چھوڑ دیا؟ بالکل ایک ناسور دل کے اندر ہمارے اسرائیل چھوڑ دیا. تو یہ دوسرا، تو ایک ہو گیا ہمارے لیے جمہوریت چھوڑ گئے، دوسرا وہ ہمارے لیے نیشنلزم چھوڑ گئے، بارڈرز چھوڑ گئے. حالانکہ ہم کوئی بارڈرز نہیں مانتے، بالکل نہیں مانتے. ہمارے لیے جھنڈے چھوڑ گئے. آپ اٹھا کے دیکھیں ان تمام عرب ملکوں کے جھنڈے ایک ہی برٹش ڈیزائنر نے بنائے ہوئے ہیں، ایک ہی، سارے ایک جیسے ہیں کہ نہیں ہیں؟ آپ کو سمجھ نہیں آتی. کبھی آپ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یار یہ یو اے ای کا جھنڈا ہے یا فلسطین کا جھنڈا ہے، یہ عراق کا ہے کہ کس ملک کا ہے. بعد میں کچھ نے تبدیلی کی ہلکی پھلکی سی، لیکن اس وقت سارے تقریباً مصر وصر سب کے ایک جیسے جھنڈے. تو یہ انہوں نے ایک اور. پھر وہ یہاں پہ اور جگہوں پہ بھی ایک معاشرتی نظام چھوڑ گئے. اس معاشرتی نظام کی کیا خاص بات ہے؟ اس کے اندر فری مکسنگ ہے.
مرد اور عورت کا اختلاط ہے، اور یہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ یہ ہمارے لیے، میرے جیسے لوگوں کے لیے ایک پرابلم بنتا جا رہا ہے کہیں پہ کام کرنا بھی۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یہاں پہ تو الحمدللہ یہ محفل ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے نا۔ ہمیں اس طرح کی محفلیں اب مشکل ہوتی جا رہی ہیں شہروں کے اندر، ہم ان محفلوں میں جا نہیں سکتے، اختلاط کو اتنا نارملائز کر دیا۔ یہ ہمارا معاشرتی طریقہ نہیں تھا، اور ایسا کرنے سے جن جن برائیوں نے جنم لیا ہے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ یہ تیسری چیز ہو گئی۔ پھر اسی طریقے سے نظام العقوبات، آپ کا جو پنشمنٹ سسٹم ہے ہم جانتے ہیں کہ وہ بھی کوئی اسلام کا نہیں۔ پھر تعلیم کا نظام، تو تعلیم کے نظام میں پھر ہمیں جو ہے نا تابع بنا دی اپنا۔ پھر جو عدل کا نظام ہے، برٹش کامن لا ہمارے لیے چھوڑ گئے، اور ساتھ میں ہمیں تھوڑی سی چوسنی دے دی کہ آپ شرعی عدالت قائم کر لیں۔ کیا شرعی عدالت کچھ خاص مسئلے دیکھے گی اور باقی جو ہیں وہ برٹش کامن لا کے تحت ہوں گے؟ یہ ہو سکتا ہے؟ کیوں بھائی؟ وجہ کیا ہے؟ ملک ہمارا، لوگ ہمارے، دین ہمارا، اور ہمیں بتا رہے ہیں کہ آپ اتنی چیزوں میں شریعت اور باقی چیزوں میں برٹش کامن لا کو فالو کریں گے۔ تو اس پہ بھی آپ نے سوچنا ہے۔ لیکن میں نے ابھی بھی سوال کا جواب نہیں دیا، وہ ایک اکنامک سسٹم چھوڑ گئے یہاں پہ جو کہ اسلام کی اکنامک سسٹم سے بالکل مختلف ہے، اور اس کی بنیاد سود پر ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ اچھا چلو سود پہ ہے تو مسئلہ کیا ہے؟ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھاؤں گا، بہت چھوٹی سی، اور جو بھی مجھے کہے گا نمبرز چاہیے، فگرز چاہیے، میں اس کو دے دوں گا۔ آج سے 1-2 مہینے پہلے حساب کیا تو بجلی کا جو بل تھا نا، اس کے ٹوٹل یونٹ اگر آپ حساب کریں ٹوٹل، اور اس کو ان کو تقسیم کر دیں جو ٹوٹل بل آیا ہے، تو پتہ لگا کہ تقریباً 55 سے 60 روپے کا سارے ٹیکس ملا کے، سب کچھ ملا کے آپ کو یونٹ پڑ رہا ہے، ایک یونٹ 55 سے 60۔ اب ہمیں یہ بتایا گیا کہ یہ چوری ہوتی ہے اور یہ مفت کے یونٹ ہیں وغیرہ وغیرہ، یہی ہمیں بتایا گیا، اور ہم نے بہت برا بھلا کہا ان لوگوں کو کہ یار یہ چوروں کو۔ آپ سے میرا بڑا سمپل سا سوال ہے، اگر ہم چوری نکال دیا، لال لائٹ آن ہو گیا، میں جلدی ختم کروں گا، تو اگر ہم چوری نکال دیں تو آپ کے خیال میں یونٹ کتنے روپے کم ہو جائے گا؟ ساری چوری اور سارے فری یونٹ نکال دیں، تقریباً کتنے روپے کم ہو جائے گا؟ جلدی سے جواب دیجئے تاکہ آگے چلیں۔ یونٹ صرف 2.5 روپے سستا ہوگا، 2 روپے 30 پیسے، صرف 2 روپے 30 پیسے، یعنی 60 سے تقریباً 57.5 کا ہو جائے گا۔ پھر آپ سوچیں گے اچھا پھر اس کا مطلب ہے کہ تیل بہت مہنگا ہے تو بجلی بہت مہنگی، تو اگر ہم جو لاگت آ رہی ہے وہ نکال دیں تو کتنے نکل جائیں گے آپ کے خیال میں؟ تقریباً 10 روپے اس پہ لگتے ہیں، 10-11 ہر مہینے مختلف ہوتے ہیں قیمت کی وجہ سے، تقریباً میں آپ کو یہ موٹا موٹا بتا رہا ہوں۔ پھر آپ کہیں گے اچھا پھر باقی پیسے کس چیز کے ہیں؟ آپ کے خیال میں کس چیز کے ہیں؟ زیادہ حصہ سود کا ہے، یہ سود وہ سود، اس چیز کا سود، اور وہ جا رہا ہے بینکوں کو، اور کچھ حصہ ٹیکس کا ہے، اور جو حصہ ٹیکس کا ہے خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کا سارے کا سارا ٹیکس کس چیز میں جاتا ہے؟ پھر سود میں جاتا ہے۔ ہم جو ہمارے اوپر جو خرچ ہوتا ہے وہ تو مزید قرض لے کے ہوتا ہے، ہماری جتنی آمدن ہے تقریباً ساری سود پہ خرچ ہوتی ہے۔ سوچیں ذرا، اور یہ سود ہم کن اداروں کو دے رہے ہیں؟ پھر اس میں باہر کے ادارے آ جاتے ہیں، تو وہ چوری سمجھ میں آئی کیسے ہو رہی ہے؟ یعنی ہمارا ایک بندہ یہاں پہ اگر نعوذ باللہ خودکشی کے لیے رسی خریدتا ہے یا زہر کی گولی خریدتا ہے تو آخری کام کیا کرتا ہے؟ ٹیکس دیتا ہے، اس رسی پہ، اس دوائی پہ، اس چیز پہ وہ ٹیکس دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ مہنگائی سے تنگ آ کر خودکشی کر لیتا ہے۔ سوچیں اس بات پہ ذرا۔ یہ ہو گیا، یہ میں نے آپ کے ساتھ تھوڑا سا کلیکٹیو یعنی اجتماعی پرابلم ڈسکس کیا کہ چوری کیسے جاری ہے، اسلام میں امپلیمنٹڈ نہیں ہے، اور اسلام کو ہونا چاہیے، یہ ہو گیا۔ اب تھوڑا سا انفرادی کی طرف، اور پھر ہم ختم کرتے ہیں، اور یہ بڑا ضروری ہے کیونکہ یہ میں اپنے آپ سے مخاطب ہوں، آپ سے نہیں، اپنے آپ سے۔ آپ مجھے بتائیں انفرادی طور پہ کیا ہم سارے ایک خاص قسم کی ویسٹرن مغربی سوچ سے متاثر نہیں ہیں؟ میں بتاؤں گا کیا سوچ، اب سوچیں اس پہ۔ وہ سوچ یہ ہے کہ جو بھی بات ہمیں دین کی جاتی ہے ہم کہتے ہیں نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا، نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، نہیں یہ تو اب نہیں ہو سکتا، نہیں یہ تو ایسے ہے،
نہیں امریکہ تو بہت طاقتور ہے، نہیں مسلمان تو الگ الگ ہیں. نہیں، ہر چیز میں ہم پریگمیٹزم، پریکٹیکلٹی، حقیقت پسندی کا شکار ہو گئے ہیں. مسلمان حقیقت پسند نہیں ہے، مسلمان شریعت پسند ہے. حقیقت کو موڑتا ہے شریعت کے مطابق، نہ کہ شریعت کو موڑے حقیقت کے مطابق. آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایگزیکٹولیٹ کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ سوال اب یہ ہے نا، کیوں کر رہے ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں، چند عقائد ہم میں سے صرف ہماری زبان اور حلق تک رہ گئے، ہمارے دلوں پہ نہیں اتر رہے. چند عقائد. پہلا، اجل. نہیں مانتے ہم. بس اگر ہم مانتے ہوتے تو آج ہماری فوج لڑ رہی ہوتی فلسطین کے اندر. بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن بھرا ہوا ہے، آپ کو بتا رہے ہیں ایک لمحہ آگے ایک لمحہ پیچھے نہیں ہو سکتا. آپ نے مرنا ہے، میں نے مرنا ہے. اگر میں یہاں کھڑے کھڑے ہارٹ اٹیک سے آپ کے سامنے مر جاؤں گا، اس کے لیے کسی گولے کی، کسی گولی کی، کسی بم کی ضرورت نہیں ہے. یہ اجل ہے. ہمارا ایمان ہونا چاہیے تھا. پھر رزق. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حق بات کرنے سے رزق، اجل یہ زیادہ کم نہیں ہوگا. ہم ڈرتے ہیں، ہم حق بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. ہمارے فتوے بھی ایسے فتوے ہیں جو کہ اب جو ہے نا حقیقت پسندی پہ اور حکمت پہ مبنی ہے. اس حکمت کے لفظ سے بچ کے رہنا ہے آپ لوگوں نے. حکمت بہت زبردست چیز بھی ہو سکتی ہے، لیکن جہاں جہاں آپ شریعت کو موڑنا چاہتے ہیں وہاں پہ بھی حکمت کا لفظ استعمال ہو جاتا ہے. ایک کانسیپٹ ہو گیا اجل، دوسرا کانسیپٹ رزق، اور تیسرا کانسیپٹ توکل. توکل کیا ہے؟ آپ توکل پہلے کرتے ہیں یا آپ سارے اسباب پورے کرنے کے بعد پھر کہتے ہیں اب میں توکل کروں گا؟ توکل تو پہلی چیز ہے. توکل سے تو شروع ہوتی ہے کہانی، اور اس کے بعد آپ اسباب اس لیے کرتے ہیں، ریزلٹس کے لیے نہیں، اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرض کیا ہوا ہے. آپ شریعت کے لیے کرتے ہیں. اس فرق کو نہ سمجھنے کی کوشش کریں. میں آخری بات اس سے ریلیٹڈ، بس بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ اس کو ذرا غور سے سن لیں. ایک طرف عقیدہ ہے کسی بھی چیز کا، بلیف، ہمارا کسی چیز پر ایمان، اور دوسری طرف شریعت ہے. آج مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ جب ضرورت ہوتی ہے شریعت کی، یعنی عمل کرنے کی، شریعت پہ عمل کیا جاتا ہے اور عقائد پر ایمان لایا جاتا ہے. جب ضرورت ہوتی ہے شریعت کی، ہم بھاگتے ہیں اور عقائد کے پیچھے چھپتے ہیں. جب ضرورت ہوتی ہے عقائد کی، ہم بھاگتے ہیں اور اعمال کی بات کرنے لگتے ہیں. نہیں سمجھ میں آئی؟ میں سمجھاتا ہوں. پہلے میں بتا دوں کہ کہاں ہم ایسا نہیں کرتے. آپ کو ایک 10 منزلہ عمارت سے نیچے اترنا ہے اور آپ کو بہت جلدی ہے. ٹھیک ہے، آپ کو بہت جلدی ہے. آپ دیکھتے ہیں کھڑکی سے نیچے اور سوچتے ہیں اتنی جلدی ہے. اجل تو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، عقیدہ. ٹھیک ہے، آؤ میں چھلانگ لگا لیتا ہوں، موت آئی تو آئی، نہیں آئی تو نہیں آئی. کبھی آپ ایسا کریں گے؟ کبھی نہیں کریں گے نا. آپ اس وقت کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے کہ موت اللہ نے لکھی ہوئی، آؤ میں ایسا کروں. کیوں ایسا نہیں کریں گے؟ کیونکہ شریعت آپ کو پابند کرتی ہے اپنی زندگی کی حفاظت کرنے کی. ٹھیک، اس لیے آپ سیڑھیوں سے جائیں گے. یہ وہ جگہ تھی جہاں پہ آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا. آپ نے مکس نہیں کیا، آپ نے شریعت کی جگہ عقائد کو نہیں لائے. آپ کو پتا تھا کہ عمل جو میں نے کرنا ہے وہ میں نے شریعت کے مطابق کرنا ہے. بلیف میرا یہ ہے کہ ایسا ہے. اب آ جاتے ہیں کسی بھی اور چیز کی طرف. مثال کے طور پہ میں نے ابھی مثال دی، اگر جن کو لڑنا چاہیے فلسطین جا کے، اگر وہ لڑتے، ان سے سوال پوچھا جائے تو وہ، ان کو اللہ نے کس چیز کا پابند کیا ہے؟ اس چیز کا کہ وہ شریعت پہ پورے اتریں اس ٹائم پہ، یا اس چیز کا کہ وہ اس بحث میں پڑ جائیں کہ ہمارا ایمان کیا ہمیں کہتا ہے، اور ابھی تو مہدی علیہ السلام آئیں گے، ہم تو اس کا انتظار کر رہے ہیں، ہم تو ایسا. کس چیز کا؟ اسی ہمیں پتہ ہے کہ جب عمل کا وقت آ جاتا ہے تو آپ اس وقت عقیدے کے پیچھے چھپتے نہیں ہیں، آپ شریعت کے مطابق کام کرتے ہیں. ہم ایسا نہیں کر رہے. تو آئی ہوپ کہ یہ بات تھوڑی سی گئی. تو میرے خیال میں آج کے لیے اتنا کافی ہونا چاہیے. پھر سے آپ لوگوں سے درخواست ہے، آپ لوگ ڈسکس کریں، آپ لوگ سوچیں، آپ لوگ سوال پوچھیں، عزت سے پوچھیں سوال، لیکن آپ لوگ کریں. تو میں ختم کرنا چاہوں گا ایک شعر پہ. بہت سے لوگوں نے بڑے پیارے شعر سنائے. اقبال ہی کا شعر ہے، فضائے بدر پیدا کر
فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ جزاک اللہ خیر۔